सिकंदरिया फतह हुआ, बैरूनी खतरा दूर हुआ तो अंदरूनी इख्तिलाफात ने सर निकाला। अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन साद में कशमकश शुरू हुई। दोनों ने दरबार खिलाफत में अपनी अपनी शिकायत भेजी। हजरत खलीफा सालिस ने अमर बिन आस को वापस बुला लिया और अब्दुल्ला बिन साद को मिस्र का हाकिम मुकर्रर किया। अब्दुल्ला बिन साद मशहूर, शुजा, जंगजू और बेमिसाल शाह सवार तो था, मगर इंतजामी अमूर और जंगी सियासत में कमजोर था। वो अपनी साख को बढ़ाना और अपने आप को मिस्र की हुकूमत का अहल दिखाना चाहता था। उसने अपने मुशीरों से मशवरा किया कि मुझे क्या करना चाहिए। मुशीरों ने कहा कि अपनी बहादुरी के जौहर दिखाओ, इस्लामी सल्तनत की हुदूद को बढ़ाओ, खुदा का नाम आस पास के इलाकों में फैलाओ। लोग देखेंगे मुसलमानों को फायदा पहुंचेगा, इस्लाम की ताकत बढ़ेगी तो तुम्हारा नाम भी ऊंचा हो जाएगा। अब्दुल्ला ने ये बात मान ली। मिस्र की हद को फलांग गया, लीबिया के सहरा को अबूर किया और तराबलस के दरवाजे पर जा उतरा। ये शहर अपनी दौलत और सरवत के लिहाज से मशहूर था। इसका कला मजबूत और नाकाबिले तस्खीर था। ये शुमाली अफ्रीका के वकारो तमकनत की तस्वीर था। रोमी सल्तनत को इस पर नाज था। इस पर हमले का किसी को ख्याल न था, क्योंकि सहराए लीबिया को अबूर करना आसान नहीं था। जब अब्दुल्ला बिन साद की अफवाज देखी तो हाकिम तराबलस ने शहनशाह रूम को इत्तला दी और कुमक मांगी। खुद हाकिम तराबलस कला बंद होकर बैठ गया। अब्दुल्ला ने शहर का मुहासरा किया। शहर बंद, अहले शहर चाको चौबंद, दरवाजे मजबूत और मुस्तहकम। करें तो क्या करें, लड़ें तो कैसे लड़ें। अब्दुल्ला इसी सोच में था कि जासूस खबर लाए। इधर फौज जहाजों से उतरी, उधर मुसलमानों ने हमला कर दिया। रोमियों को तलवारों पर लिया और साहिल पर ही खात्मा कर दिया। जब ये रूह फरसा खबर कुस्तुनतुनिया पहुंची तो शहनशाह रूम मुतरद्दद हुआ कि अब ये बला अफ्रीका में भी आ पहुंची है। मुसलमान हैं कि देव हैं, इन्हें कैसे रोका जाए। मिस्र और शाम छीने, फलस्तीन छीना, लाखों रोमियों को तहे तेग किया। मगर खैर अब उनके भी दिन पूरे हुए। वतन से दूर हैं, मजीद कुमत से मजबूर हैं। सहरा के सीने से गुजरना, रेत के भोगल को अबूर करना आसान नहीं। हाकिम अफ्रीका जर्जीर रोमी था। शहनशाह रूम का बाज गुजार और नमकखार था। बड़ा बहादुर और तेजो तर्रार था। वो अपने दस्ता की हलाकत सुन चुका था। उसने 1,20,000 फौज कील कांटे से लैस अपने साथ ली और तराबलस की तरफ बढ़ा। इस फौज में बर्बर की जंगजू अफवाज भी शामिल थीं। उसे अपने लश्कर पर नाज था, तादाद पर फख्र था। शहनशाह की मदद इसके सिवा थी। जर्जीर की एक बेटी भी थी। वो खुश अदा, मौजू कामत, गजाल चशम, हुस्न मुजस्सम, जंगजू, निडर, बेबाक, तैगजनी में माहिर, नेजाबाजी में काहिर, तीर अंदाजी में कामिल अपने बाप के साथ थी। रोमी अफवाज उसके इशारे चश्मे अबरू पर कुर्बान थीं, एक एक अदा पर निसार थीं। जर्जीर की लश्कर कशी पर अब्दुल्ला बिन साद ने मुहासरा छोड़ा। कला से दूर एक मैदान में लश्कर जमाया, तरतीब दुरुस्त की और इंतजार करने लगा। रूमी आते गए, मीलों तक खेमे लग गए, लश्करगाह फैलती गई, फौजें उतरती गई। मैदान की तपती हुई जमीन के सीने में ठंडक सी पड़ गई। रात तैयारी और मोर्चा बंदी में गुजरी। सुबह हुई, मुजाहिद नमाज से फारिग हुए। अब्दुल्ला बिन साद ने मुजाहिदीन को मुखातिब करते हुए कहा, बहादुर मुजाहिदों, गर्मी सख्त है और जंग इससे भी सख्त है, मगर याद रखो ये सब गर्मियां जहन्नुम की गर्मी के सामने हेच हैं। अबदी रात और हमेशा का चैन जन्नत के सिवा कहीं नहीं। तुम जन्नत की तलाश में निकले हो। जन्नत करीब है, इतनी करीब कि अभी तुम्हारी रूहें इसे महसूस करने लगेंगी। बेशक दुश्मन की तादाद हमसे कई गुना ज्यादा है। याद रखो वो जितने ज्यादा हैं इतने ही ज्यादा कटेंगे। खुदा हमारे साथ है, वो हमें फतह और नुसरत अता करेगा। मेरे बहादुरों, इस्लाम का नाम 4 दांगे आलम में फैला दो। अरब का नाम रोशन करो। अपनी बहादुरी, शाह सवारी और शहजोरी के जौहर दिखाओ। बाजों की तरह झपटो, उकाबों की तरह हमला करो, चीतों की तरह लड़ो, शेरों की तरह बढ़ो। इस नए मुल्क में अपनी बहादुरी की धाक बिठा दो। अब्दुल्ला ने जर्जीर को पैगाम भेजा, रोमी हाकिम, अगर तुम इस्लाम ले आओ तो हमारे भाई हो। अगर सुलह चाहो तो जिजिया अदा करके हमारी हिफाजत में आ जाओ। अगर ये दोनों शर्तें मंजूर नहीं तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। जर्जीर समझा कि मुसलमान इसके लश्कर की कसरत से घबरा गए हैं। उसने जवाब में कहा, मुसलमान अमीर लश्कर, तुम्हारी दोनों शर्तें हमें मंजूर नहीं। तीसरी शर्त ऐसी है जो हम में और तुम में फैसला कर देगी। हम इसे मानने के लिए तैयार हैं।
رومی لشکر آراستہ ہو کر میدان میں آیا، مجاہد پہلے ہی تیار تھے، دونوں فوجیں ایک دوسرے سے مل گئیں۔ دھوپ کی چمک میں تلواروں کی دمک بجلیاں چمکاتی، ستارے گراتی سارے لشکر میں گھومنے لگی۔ ہر طرف تلواریں ہی تلواریں تھیں، جن کی زبانیں سورج کی کرنوں سے بھی بڑھ کر روشن اور تابناک تھیں۔ گھمسان کا رن پڑا، زور کی لڑائی چھڑی اور بڑھتی ہی گئی۔ دونوں طرف سے جان نثاری اور خداکاری کا مظاہرہ ہو رہا تھا، خون بہ رہا تھا اور اس کی لہروں کو اور تیز تر کیے جا رہا تھا۔ مجاہد تکبیر کے نعرے لگا رہے تھے اور رومی یا مسیح کا وظیفہ رٹ رہے تھے، ناقوس بجائے جا رہے تھے، ڈھول پٹے جا رہے تھے۔ اس شور اور ہنگامہ میں زخمیوں کی چیخو پکار دب کر رہ گئی تھی۔ میدان جنگ تلواروں کا کھیت تھا۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے، جنگ پہلی رفتار سے چل رہی تھی۔ جرجیر نے یہ نتیجہ نکالا کہ مجاہدین کے حوصلے بڑھ رہے ہیں اور رومی اس گرمی سے گھبرا رہے ہیں۔ عرب سردار عبداللہ بن سعد کی بہادری کا جواب نہیں، وہ اکیلا میمنہ، میسر اور کلب کی مدد کو پہنچ جاتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں اب تک کوئی رومی نہیں ٹھہر سکا۔ وہ سوچنے لگا عرب سردار کو کیسے ٹھکانے لگایا جائے، اس پر کیسے قابو پایا جائے۔ سوچا اور بہت سوچا، آخر اعلان کر دیا کہ جو بہادر اسلامی سردار کا سر کاٹ لائے وہ 1,00,000 اشرفی انعام میں پائے گا اور میری بیٹی سے شادی کرے گا۔ اس کی بیٹی کیا تھی؟ ایک آفت تھی، حسین تھی، شیریں ادا تھی، جوان تھی، رانا تھی، بہادر تھی، شمشیر زن تھی۔ اپنی فوجوں کے شانہ بشانہ اپنے باپ کے دو بدو لڑتی تھی، بڑھ بڑھ کر تلواریں چلاتی تھی۔ اس کی شمشیر زنی رومیوں کے بازوؤں میں زور اور اس کا حسن رومیوں کے دلوں میں مستی پیدا کر رہا تھا۔ وہ اس پر جان سے نثار تھے۔ اب جو انعام کا اعلان ہوا تو بجھے ہوئے دلوں میں بھی امید کے چراغ روشن ہو گئے۔ بزدلوں کے دل مضبوط ہو گئے، وہ اسلامی سردار کی طاق میں رہنے لگے تاکہ موقع پائیں تو سردار پر تلوار چلائیں اور جرجیر سے انعام پائیں۔ مجاہدین کو اس بات کا احساس تھا کہ رومی جرجیر کی بیٹی پر فریفتہ ہیں، وہ جان دے کر بھی اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ عبداللہ کو گزند پہنچا تو اسلامی لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ انہوں نے عبداللہ کو مشورہ دیا کہ آپ میدان جنگ میں نہ جائیں، اپنے خیمے میں بیٹھ کر فوج کو لڑائیں۔ عبداللہ نے یہ بات مان لی اور اپنے خیمہ سے باہر نہ نکلا۔ مجاہد لڑتے رہے، رومیوں کو دباتے اور پیچھے ہٹاتے رہے، مگر رومی کٹتے تھے، ہٹتے تھے اور پھر بڑھتے تھے۔ جرجیر کے انعام نے انہیں اندھا کر رکھا تھا، وہ شرابیوں کی طرح بڑھتے اور مخموروں کی طرح جھومتے تھے۔ حضرت خلیفہ ثالث رضی اللہ تعالی عنہ کا دھیان عبداللہ کی طرف تھا۔ انہوں نے مدینہ منورہ سے ایک فوج مرتب کی جس میں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عمر بن العاص، حضرت حسن بن علی، حضرت حسین بن علی اور حضرت ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ جیسے جوانان مدینہ شامل تھے۔ یہ فوج ظفر موج مصر سے ہوتی رقہ پہنچی اور وہاں سے دم لیے بغیر آگے بڑھتی گئی۔ عبداللہ اپنے خیمے میں تھا، مجاہد اپنا فرض ادا کر رہے تھے۔ عربی اور رومی تلواریں ٹکرا رہی تھیں، اللہ اکبر کے نعرے گونج رہے تھے، رومی صلیبیں چوم چوم کر بڑھ رہے تھے۔ جرجیر کی بیٹی ہتھیار پہنے گھوڑے پر سوار نہایت پھرتی سے ادھر سے ادھر آ جا رہی تھی۔ جہاں رومیوں کو دبتا دیکھتی گھوڑا اڑاتی وہاں پہنچ جاتی۔ اس کی آمد سے سپاہیوں کے حوصلے بڑھ جاتے اور موت کی پرواہ کیے بغیر وہ بڑھ بڑھ کر تلواریں چلاتے۔ آج عبداللہ کی غیر حاضری بری طرح محسوس ہو رہی تھی۔ رومی فوج مسلمانوں کو دبا رہی تھی، وہ بڑھ بڑھ کر تلوار چلا رہے تھے، مجاہد لڑ رہے تھے، مگر عبداللہ کے شیرانہ حملوں کی کمی تھی۔ دفتن اللہ اکبر کی صدا گونج اٹھی، مجاہدین نے اپنا کام جاری رکھا اور اللہ اکبر کا نعرہ اس زور سے مارا کہ رومیوں کے دل دہل گئے۔ جرجیر اس غیر متوقع نعرہ مسرت سے گھبرایا، جاسوسوں کو بلایا اور حکم دیا کہ دیکھو یہ جوش و مسرت کیسی ہے۔ جاسوس دوڑے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد خبر لائے کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے ایک نئی فوج آئی ہے۔ جرجیر یہ سن کر گھبرا گیا، مگر حواس جمع کر کے بولا کوئی بات نہیں، جتنے زیادہ مسلمان مارے جائیں اتنا ہی اچھا ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کو اپنے ساتھ لیا اور آرام کیے بغیر مجاہدین میں شامل ہو گیا۔ لڑائی ترازو ہو گئی، مگر عبداللہ بن سعد دکھائی نہ دیا۔ انہوں نے ایک مجاہد سے پوچھا عبداللہ کہاں ہے؟ جواب ملا وہ اپنے خیمے میں ہیں۔ وہ بولے دن کے وقت خیمے میں کیوں بیٹھے ہیں؟ مجاہد نے جواب دیا کہ آپ ان سے مل لیں، کیونکہ میدان جنگ میں زیادہ باتیں نہیں ہو سکتی۔
اس پر عبداللہ بن زبیر نے جواب دیا کہ تم نے درست کہا، خدا تمہیں اس محنت اور جان نثاری کا صلہ عطا کرے۔ یہ کہہ کر وہ خیمے میں آئے، عبداللہ سے ملے اور پوچھا، جنگ کا دن، گھمسان کی لڑائی، فوج میدان میں اور سپہ سالار خیمے میں، آخر کیا بات ہے؟ عبداللہ بن سعد نے جواب دیا، بات یہ ہے کہ جرجیر نے میرے سر کے لیے انعام مقرر کیا ہے، جو میرا سر کاٹے گا اسے وہ اپنی جوان سال بیٹی انعام میں دے گا، لہٰذا مجھے سب نے یہ مشورہ دیا ہے کہ میدان جنگ میں نہ جاؤں تاکہ کوئی رومی مجھے قتل نہ کر دے اور لشکر اسلام ہزیمت و شکست سے بچا رہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ موت کو کون روک سکتا ہے، اس میں تو ایک لمحہ کی تقدیم و تاخیر بھی ممکن نہیں۔ رہا جرجیر کا انعام تو تم بھی اپنی طرف سے یہ اعلان کر دو کہ جو شخص جرجیر کا سر کاٹ کر لائے گا اسے 1,00,000 اشرفی جرجیر کی بیٹی کے علاوہ جرجیر کے علاقہ کی حکومت بھی دی جائے گی۔ عبداللہ نے یہ اعلان کر دیا اور آپ میدان جنگ میں شامل ہوا۔ مجاہدین نے اس اعلان کا بڑی گرم جوشی سے خیر مقدم کیا اور ان کے بازوؤں میں جان سی آ گئی اور اب وہ بڑھ بڑھ کر حملے کرنے لگے۔ دوپہر ہو رہی تھی، سورج کا آتش کدہ شعلے مار رہا تھا، گرمی نے میدان جنگ کو گرما رکھا تھا، زمین و آسمان تپ رہے تھے، پرندوں کا کہیں نام و نشان نہیں تھا، ہوا کے جھونکے آتے تو اپنے ساتھ لوہے کے بگولے لاتے، باد سموم کو ٹھکراتے زندگی سہم جاتی اور موت کے اوسان خطا ہو جاتے۔ دستور کے مطابق دونوں فوجیں جدا ہوئیں، لڑائی تھم گئی، مجاہد اور رومی اپنے اپنے خیموں میں آ گئے، زخمیوں کی مرہم پٹی ہونے لگی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن سعد سے کہا، یہ جنگ کب تک جاری رہے گی؟ جواب ملا، جب تک رومی اسے جاری رکھیں گے۔ پھر کہا، کیا ہم ساری عمر یہیں لڑتے لڑتے مر جائیں گے؟ جواب ملا، کچھ وقت تو ضرور لگے گا۔ اس پر عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ رومی فوجیں کمک پاتی رہیں گی، یہ ان کا اپنا ملک ہے، یہاں آدمیوں کی کمی نہیں ہے، اقوام برابر سخت جان اور مد میدان ہیں، اس طرح تو نہ مدافعت کم ہو سکتی ہے نہ ان کی آمد رک سکتی ہے۔ عبداللہ بن سعد نے کہا، پھر کیا کیا جائے؟ میں بھی اسی سوچ میں ہوں، ہمیں یہ جنگ جلد از جلد جیتنی چاہیے تاکہ اس ملک پر ہماری دھاک بیٹھ جائے اور ہماری پیش قدمی نہ رکے، مگر سوال یہ ہے کہ جنگ کس طرح جیتی جائے؟ رومیوں نے مرنے مارنے کی قسمیں کھا رکھی ہیں، جرجیر کی بیٹی ان کے لیے بڑا تحفہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر کہا کہ ہم اپنے خیموں میں پڑے رہنے کے لیے گھر سے نہیں نکلے، نہ آرام کے لیے یہاں آئے ہیں، ہمیں اپنی جانیں دے کر بھی خدا کا نام اس کی مخلوق تک پہنچانا ہے۔ گرمی، سردی، برسات، جنگل، پہاڑ اور باغ ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ کل تم فوج لے کر نکلو، میں اپنے دستہ سمیت خیموں میں آرام کروں گا۔ جب دوپہر کی گرمی سے بچنے کے لیے دونوں فوجیں ایک دوسرے سے جدا ہوں گی تو میں اپنے دستے کو لے کر حملہ کر دوں گا۔ اگر خدا نے چاہا تو کل ہی یہ جنگ ختم ہو جائے گی اور ہم کامیاب و فاتح ہوں گے۔ عبداللہ بن سعد نے کہا کہ بات تو معقول ہے، مگر گرمی کی شدت دوپہر کو حملہ کیسے کرنے دے گی؟ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ تم یہ بات مجھ پر چھوڑ دو۔ جب تک سورج کی آنکھیں کھلی رہیں، آگ کے طوفان چلتے رہے، صحرا کے سینے سے گرمی کے بھنور نکلتے رہے، لوہے کے جکڑ مچلتے رہے، ادھر سورج نے آنکھیں مچلی، ادھر ٹھنڈک سی پڑنے لگی، روشنی گھٹنے اور تاریکی بڑھنے لگی۔ دونوں فوجوں نے اپنے اپنے مقتولوں کی لاشیں اٹھائیں اور انہیں ٹھکانے لگایا، میدان صاف ہو گیا۔ مؤذن کی اذان نے صبح کی آمد کا اعلان کیا، مجاہد اٹھے، نماز پڑھی، خدا سے دعا مانگی اور صفیں درست کر کے میدان میں آ گئے۔ عبداللہ بن زبیر اور ان کے دستے نے خیموں کو نہ چھوڑا، وہ تیار ہو کر خیموں میں بیٹھے رہے اور جنگ کا نظارہ کرتے رہے۔ مجاہد آج بھی خوب لڑے، عبداللہ بن سعد نے ترکانہ حملے کیے، دشمن کی صفیں الٹ دیں، انہیں دبایا، دوڑایا، نعرہ تکبیر لگایا اور اس طرح ہلایا جس طرح برتن میں جامن ڈال کر ہلائے جاتے ہیں۔ رومی پسپا ہو رہے تھے، دوپہر قریب تھی، وہ جلد از جلد اپنے خیموں میں پہنچ گئے۔ ادھر مجاہد بھی پلٹے اور کیمپ میں آ داخل ہوئے۔ عبداللہ بن زبیر کا دستہ تیار تھا، اس نے اپنے گھوڑے کی باگیں اٹھائیں اور رومی کیمپ پر حملہ کر دیا۔ تھکے ہارے رومیوں نے بہت کوشش کی مگر عبداللہ کا عقابی حملہ نہ روک سکے، کچھ کٹے کچھ بھاگے اور پورے لشکر میں کھلبلی مچ گئی۔ جرجیر نے موقع کی نزاکت کو تاڑا، اپنا گھوڑا بڑھایا اور ابن زبیر کے مقابل آیا۔
دونوں کی تلواریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں، بجلی چمکی اور دور تک روشنی پھیل گئی۔ تیسرے ہی وار میں جرجیر تربوز کی طرح کٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا۔ جرجیر کی بیٹی بھی اس ہنگامہ میں باپ کے ساتھ تھی۔ اس نے باپ کو کٹتے دیکھا تو دیوانہ وار لپکی، تلوار کھینچی اور حملہ کر دیا۔ مجاہد نے اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھین لی اور اسے گرفتار کر لیا۔ جرجیر کی موت 1,20,000 رومیوں کی موت تھی۔ اب کون لڑتا، کون مقابلہ کرتا؟ سردار لقمہ شمشیر، ماہ جبیں اسیر، ہزاروں قتل ہوئے، سینکڑوں جان بچا کر بھاگے اور صحرا کی ریت میں گم ہو گئے۔ مجاہدین نے مال غنیمت جمع کیا، پیادوں کو 1,000 اشرفی ملی، سواروں نے 2,000 دینار پائے، خدا کا شکر ادا کیا۔ جرجیر کی بیٹی عبداللہ کے سامنے لائی گئی، وہ گرفتار تھی، اگرچہ اسیر تھی مگر حسن کی تصویر تھی۔ چہرہ پر دھول پڑی، زلفیں پریشان اور دل حیران تھا کہ کیا سے کیا ہو گیا، وہ کچھ پیش آیا جس کی امید نہیں تھی۔ عبداللہ نے پکار کر کہا جرجیر کا قتال آئے اور انعام حاصل کرے۔ جواب میں خاموشی اور حیرت تھی۔ عبداللہ نے بار بار پوچھا مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ آخر سردار نے جرجیر کی بیٹی سے پوچھا کیا تو بتا سکتی ہے کہ تیرے باپ کا قاتل کون ہے؟ جواب ملا ہاں، میں نے اسے اپنے باپ سے لڑتے ہوئے دیکھا ہے، اس نے میرے ہاتھ سے تلوار چھین لی تھی۔ عبداللہ نے پوچھا چلو بتاؤ وہ کون بہادر ہے؟ لڑکی نے ابن زبیر کی طرف اشارہ کیا۔ عبداللہ نے کہا ابن زبیر آؤ اور اپنا انعام حاصل کر لو۔ ابن زبیر نے جواب دیا کہ میں نے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جہاد کیا ہے، مجھے دنیاوی چیزوں کی طمع نہیں ہے، میں اشرفیوں اور اس حسینہ کے لیے اپنا اجر ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ عبداللہ نے بہت کہا سنا مگر ابن زبیر نے قبول نہ کیا۔ آخر عبداللہ نے کہا کہ مال غنیمت اور اس لڑکی کو لے کر خلیفہ کے حضور پہنچو، وہ جس طرح مناسب سمجھیں گے فیصلہ کریں گے۔ ابن زبیر نے مال غنیمت اونٹوں پر لاد دیا اور مدینہ کی راہ لی۔ منازل طے کرتے ہوئے وہ حضرت خلیفہ ثالث کے حضور حاضر ہوئے۔ مال غنیمت اور عبداللہ کا خط پیش کیا، فتح کی خوشخبری سنائی، جسے سن کر حضرت خلیفہ ثالث اور اہل مدینہ بے حد خوش ہوئے۔ خط پڑھا تو لڑائی کا حال ابن زبیر کی جواں مردی بے مثال، انعام لینے سے انکار اور عبداللہ کی اصرار کی پوری کیفیت معلوم ہوئی۔ آپ نے ابن زبیر سے پوچھا بیٹے تم نے انعام لینے سے کیوں انکار کیا؟ ابن زبیر نے کہا اس لیے کہ میں نے یہ کام کسی دنیا کے انعام و اکرام کے لیے نہیں کیا بلکہ صرف خدا کے لیے کیا ہے، خدا اسے قبول فرمائے، میرے لیے اس سے بڑھ کر انعام ناممکن ہے۔ حضرت خلیفہ ثالث رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اپنا انعام لو، خدا کے ہاں سے اس کارنامے اور جان نثاری کا انعام الگ ملے گا۔ غرض مجبور ہو کر ابن زبیر نے 1,00,000 اشرفی اور جرجیر کی بیٹی کو قبول کر لیا۔ اس واقعہ سے ابن زبیر کی سرچشمی بلند خیالی، ولولہ جہاد اور تدبیر جنگ کی دھاک بیٹھ گئی۔ جو شخص یہ واقعہ سنتا ان کا گرویدہ ہو جاتا اور آہ بھر کر کہتا کاش مجھے بھی ایسے ہی بلند ہمتی عطا ہو۔ مشہور اسلامی جنگوں پر سیریز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ جیسے ہی ہم اپنی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ زندگی رہی تو جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔